अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना शिगरी। आप देख रहे हैं सवाल से आगे। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान दोस्त ममालिक की दरख्वास्त पर सीज फायर से खत्ते में कशीदगी कम होने की उम्मीद पैदा हुई है। उधर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान जारी तनाव को कम करने के लिए वफूद की सतह पर मुलाकात के अलावा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को खुद मैदान में उतरना पड़ रहा है। गुज़िश्ता रोज़ उन्होंने सदर मुमलिकत जनाब आसिफ अली जरदारी साहब से उनकी मुलाकात हुई। 1-on-1 भी मुलाकात का बताया जाता है। तहफ़्फ़ुज़ात जरदारी साहब ने भी सामने रखे। इसी तनाजुर में आज वज़ीर आज़म साहब खुद चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो साहब से भी उन्होंने मुलाकात की। दूसरी जानिब नए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी के वफाक के साथ वर्किंग रिलेशन किस नौयत के होंगे, उस पर भी आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे। और जो मौजूदा सिक्योरिटी हालात हैं, ये इस वक्त किस सिमत की तरफ जा रहे हैं, किस सिमत की तरफ बढ़ रहे हैं, मौजूदा चैलेंजेस से वफाक किस तरह से निमटने का प्लान करती है, इससे मौजूदा सिक्योरिटी हालात और सियासी मंजरनामे पर क्या फ़र्क पड़ेगा। आज की नशिस्त पे हम इन्हीं मौज़ूआत पर बात करेंगे। और अब से कुछ देर पहले वफाकी वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी साहब से हमारी गुफ्तगू हुई, आइए आपको सुनवाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हनीफ अब्बासी साहब, नीड्स नो इंट्रोडक्शन, वफाकी वज़ीर रेलवे। अस्सलाम वालेकुम अब्बासी साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमारे लिए वक्त निकाला, हमें इन्वाइट किया। भाई साहब, सबसे पहले तो जो पाक अफ़गान ताल्लुकात के हवाले से आप बहुत क्लियर थे। आपने कुछ हफ्ते पहले ही बता दिया था कि अफ़गानी हमारे दुश्मन है, अफ़गान दुश्मन मुल्क है। जिस किस्म की हॉस्टिलिटी अब हमें वेस्टर्न बॉर्डर पर नज़र आ रही है, आप इसको फोरसी कर रहे थे। अभी सीज फायर हमने 48 घंटे के लिए तो एक अटेन किया है, आपको लास्टिंग लग रहा है? देखिए, पहली बात तो ये कि मैं थोड़ी सी तस्हीह कर दूं। देखिए, मैंने पहले दिन से यही कहा था और अब भी दोबारा दोहरा देता हूँ कि जो पाकिस्तान को नहीं मानता ना, या पाकिस्तान की सरहदों को नहीं मानता, पाकिस्तान की सालमियत से खेलना चाहता है, वो अफ़गानी हो, वो इंडियन हो, वो दुनिया का कोई मुल्क हो, हम किसी को नहीं मानते। पाकिस्तान की सालमियत हमें सबसे ज़्यादा अजीज़ है। तो जो अफ़गानी तो पाकिस्तान के परचम को पाँव तले रोंदे, जो पाकिस्तान के अंदर आकर मुसल्लह अफवाज के ऊपर, पुलिस के ऊपर, एफसी के ऊपर, सिविलियन के ऊपर, मासूम बच्चों के ऊपर खुदकुश हमले करे, दहशत गर्दी करे, हम किसी को नहीं मानते। और अफ़गानियों पे तो हमारा दावा इसलिए बहुत ज़्यादा था कि हमने 44 साल इनको अपने गले से लगाया। इन्होंने हमें तो जब तक इन्होंने हमारे परचम को पांव तले नहीं रोंदा, हमें तो पता ही नहीं था कि रावलपिंडी इस्लामाबाद में कौन अफ़गानी है और कौन पाकिस्तानी है। हम तो कभी तखसीस ही नहीं रखते थे, क्योंकि ये वो वक्त था जब रशिया ने इनको मारा तो ये 60 लाख से ज़ायद जो है वो पाकिस्तान में आए और हमने एक मुसलमान भाई होने की हैसियत से इनको गले लगाया। अब इसका नतीजा तो ये निकलना चाहिए था, लेकिन इसका नतीजा वही निकला जो आज से 1960 में निकला था। और 1947 में जब पाकिस्तान बना था उस वक्त इन्होंने तस्लीम नहीं किया। फिर जितने इनके बादशाह आए उन्होंने हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात बढ़ाए। ये अशरफ गनी यहाँ तक कि वो यहाँ पलता रहा, लेकिन जब उसको इक़्तिदार मिला वो हिंदुस्तान के साथ पींगे उसने बढ़ाई। फिर वो करज़ई जो था वो भी इसी तरीके से था। अब इनको तो आप देखिए ना, ये लोग तो यहाँ पे इन मदारिस में पढ़े, यहाँ इस पाकिस्तान में रहे, अपने कारोबार किए और जायदादें बनाई, और उसके बावजूद जब भी मौका आया तो ये पाकिस्तान के खिलाफ खड़े हो गए। और अब जो कुछ वो कर रहे थे, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू क्या था, मौक़िफ़ क्या था रियासत का, हुकूमत पाकिस्तान का, भी जो लोग पाकिस्तान में आकर दहशत गर्दी करते हैं, आपके यहाँ उनके कैंप्स हैं, इनको ख़त्म करें और या हमारे हवाले करें या इनको ख़त्म करें। और ख़त्म करने से मुराद है या आप इनको पकड़ लें या हमारे लोग हैं तो हमें वापस करें। कई दफ़ा इन्होंने वादे किए हमारे साथ कि ठीक है जी, ये आएंगे और आपके पास हम वापस भेजेंगे, या हम इन्हें डिसलोकेट जो हुए लोग हैं मज़ीद यहाँ से कहीं और भेज देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। लेकिन हमारा पॉइंट ऑफ व्यू साफ था कि आप फैसिलिटेटर का किरदार अदा ना करें। लेकिन अफ़गानिस्तान बाज ही नहीं आया। और फिर मैं तो दीवाने का ख्वाब कहूँगा कि ये जो गुफ्तगू करते हैं, कभी ये कहते हैं जी अंग्रेज़ को हमने भगा दिया, कभी ये कहते हैं रशिया को हमने भगा दिया। भाई, अंग्रेज़ को जब भगाया था गोली का मुकाबला बंदूक से होता था, तो वो पहाड़ों से वाकिफ नहीं थे। तो आपने कहा भाग गया, मान लिया, पता नहीं भागे भी थे कि नहीं भागे थे, मुझे नहीं पता। लेकिन जब रशिया की मिसाल आप देते हैं तो आप सोचिए तो सही, रशिया की मिसाल देने से पहले कि रशिया में मिसाल देने से पहले पूरी उम्मत मुसलमान आपके साथ खड़ी हो गई। पाकिस्तान बेस कैंप था, पूरी दुनिया के लोग जो थे मुसलमान एक जहाद के नाम पे आप आके रशिया के खिलाफ लड़ रहे थे। तो आप कैसे कहते हैं कि आपने रशिया को भगा दिया? रशिया को भगाने में बहुत सारे अवामिल शामिल हैं। आपने हमेशा जो किरदार अदा किया वो किराए के लोगों का अदा किया,
اور اب جو کردار آپ کو پتہ نہیں تھا، آپ نے یہ کیا کیا؟ ابھی کو پہلے تو کچھ دن پہلے تو ہم نے اپنے سے کئی گنا بڑے دشمن کو جو ہے وہ شکست فاش دی ہے، وہ اپنے زخم چاٹ رہے ہیں، جس کے پاس فائٹر جہاز ہیں، جو اٹامک پاور ہے، جس کے پاس میزائل سسٹم تھا جو پورے کا پورا ہم نے اڑا کے رکھ دیا، ان کے ہم نے ایئر بیسز اڑا کے رکھ دیے، ہم نے جیسے کہتے ہیں نا، ہم نے گھس کے مارا ان کو جا کے، اور جب ان کے جہاز ہم نے گرائے، ہم نے اپنی باؤنڈری میں رہ کے گرائے، جب انہوں نے ایک میزائل پھینکا تو ہم نے دہلی تک جا کے میزائل پھینک کر آئے، تو آپ نے ان کا حشر آپ کو یاد نہیں تھا کہ آپ چٹ دوڑے رات کی تاریکی میں؟ اور ابھی بھی عباسی صاحب جو ان کی طرف سے انپرووکڈ اٹیکس نظر آ رہے ہیں، اس پہ رسپانس جو پاکستانی افواج کا ہے وہ ایک میسج بھی ہے اس بھارت کو بھی، جہاں پر بیٹھ کے جو افغان وزیر خارجہ ہیں متقی صاحب، وہ ان کو ایشورنس دے رہے ہیں کہ ان کی سرزمین بھارت کے خلاف استعمال نہیں ہوگی، لیکن پاکستان کو ایشورنس نہیں دے رہے. آپ کو یہ سیز فائر ویسے ان کے ساتھ لاسٹ کرتا ہوا یعنی نہیں نظر آ رہا؟ نہیں، میں جو اخوانیوں کی ہسٹری دیکھتا ہوں نا، کہ یہ کبھی بھی اپنی بات پہ، میں بھی خود بھی گیا ہوں ایک دفعہ کابل، ابھی پچھلے دنوں جولائی کے مہینے میں گیا ہوں، اور میں نے سمجھا کہ شاید جب ان کے پرائم منسٹر سے ملے، ان کے فارن منسٹر ان سے ملے، اور ان کے انٹیریئر سے جب ملے، تو مجھے لگا کہ شاید اس طرح کے وائبس نہیں آ رہی، لیکن بہرحال لیکن ہم نے کہا کہ ہم نے تو بڑے خوش دلی کے ساتھ ڈپٹی پرائم منسٹر صاحب کئی دفعہ گئے ہیں، اور ہم بڑی اچھی نیت کے ساتھ گئے کہ دیکھیں افغان گورنمنٹ کی ساری سروائیول پاکستان کے اوپر ہے. آج افغان ٹریڈ جو ہے وہ بند ہو گئی ہے، ٹھیک ہے جی، اب کیا کریں گے؟ کہاں سے ٹریڈ کریں گے؟ یہ ان کی بھول ہے. دوسرا یہ بات ہے، یہ کہتے ہیں جی کہ ہمارے کے پی کے اندر رشتہ داریاں ہیں، یہ ہے وہ ہے، ہم مانتے ہیں آپ کے کسٹمز ہیں ہمارے ساتھ، پاکستان کے ساتھ ملتے ہیں، لیکن آپ مجھے یہ بتائیں نا کہ آپ اس ہندوستان کا اعلی کار بننے جا رہے ہیں جس کو آپ اپنی افواج پاکستان کو تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کفر کی جنگ ہے پاکستان کے ساتھ، تو ادھر آپ جو کفرستان ہے، کافرستان ہے، اس کافرستان کے ساتھ جا کے آپ ہاتھ ملا رہے ہیں. کچھ سمجھ سے بالاتر کسی کی کچھ سمجھ آ رہی ہیں یہ چیزیں؟ سمجھ اس لیے آ رہی ہے کہ 4 ٹکے لے کے آ گئے، 5 ایمبولنسز آپ نے لے لیں، 5 ایمبولنسز کو 4 ٹکے آپ کو کیش دے دیا ہوگا، اور آپ اس کو لے کے آ کے تو پاکستان پہ یہ میں پھر دوبارہ دہرانے لگا ہوں کہ ہم نے جو بھی وہاں پہ اٹیکس کیے ہیں وہ ٹارگیٹڈ تھے. ہم نے دہشت گردوں کے کیمپس کے اوپر کیے، ہم نے سیولینز کے اوپر نہیں کیے. عام جو وہاں کی ماں، بہن، بیٹی، وہاں کے جو بچے، وہاں کا جو جوان، بوڑھا، سب ہمارے لیے قابل احترام ہے جو اس ایسی انوالومنٹ میں شامل نہیں ہے، دہشت گردی میں شامل نہیں ہے. لیکن جو دہشت گردی میں شامل ہے نا، جہاں کوئی اس کو رکھے گا وہاں ہم جائیں گے، وہاں پھر ہم پرواہ نہیں کریں گے کہ کون ہے، کون رہتا ہے، کون نہیں رہتا، کیونکہ اب یہ ڈو اینڈ ڈائی والی پوزیشن ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، پاکستان ایک اٹامک پاور ہے جو اس وقت دنیا کے اندر چھایا ہوا ہے. آپ مڈل ایسٹ کی قیادت کون کر رہا ہے؟ پاکستان کر رہا ہے. سینٹرل ایشیا کی قیادت کون کر رہا ہے؟ پاکستان کر رہا ہے. ایک طرف ڈپٹی پرائم منسٹر چائنا میں بیٹھے ہوئے ہیں، پرائم منسٹر آذربائیجان میں بیٹھے ہوئے ہیں، فیلڈ مارشل یو ایس اے میں بیٹھے ہوئے ہیں، پرائم منسٹر جو ہیں وہ اپنا یو ایس اے میں بیٹھے ہیں، ڈپٹی پرائم منسٹر چائنا میں بیٹھے ہیں، فیلڈ مارشل آذربائیجان میں بیٹھے ہیں. ہر کوئی آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں. اور آپ تو ہمیں کہتے تھے یہ ڈیفالٹ ہو جائے گا، یہ تو ملک ڈوب جائے گا، ہندوستانی کیا کہتے تھے، فلان کیا کہتا تھا، ہمیں آئسولیٹ کرنے کی کوششیں کی گئیں. لیکن پاکستان، میں نے کل بھی پرائم منسٹر صاحب کو ایک میٹنگ کے دوران خراج تحسین پیش کیا، آج 1-on-1 میٹنگ میں نے ان کو اپریشیٹ کیا. میں نے کیا اپریشیٹ کرنا تھا، پوری دنیا اپریسیشن دے رہی ہے ان کو، پوری پاکستانی قوم ان کو خراج تحسین پیش کی. میں نے ان کو یہ کہا کہ میں یہ پولیٹیکل ورکر، میں نے پچھلی کئی دہائیوں میں ایسے الفاظ اپنے کانوں میں نہیں سنے جس میں پاکستانی کسی حکمران کے بارے میں سپر طاقت جو ہے اس کا پریزیڈنٹ یہ کہہ رہا ہوں، یا مڈل ایسٹ کے جو حکمران ہیں وہ آپ سے مشورہ کر رہے ہوں، یا چائنا آپ کے ساتھ وہ انہی تعلقات کی بنیاد کے اوپر آپ کے ساتھ کھڑا ہو جائے ہندوستان کی جنگ کے اندر. آذربائیجان، ترکی، یعنی برادر کر رہے ہیں پرائم منسٹر کو، ہر بندہ برادر کر رہے ہیں. اور آپ دیکھیں کل بھی جو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ابھی پرائم منسٹر کے آنے کے بعد شرم الشیخ جب وہ کل پہنچ گئے کہ انہوں نے کہا جی کہ دیکھیں مجھے پرائم منسٹر نے پاکستان نے کہا ہے کہ تم نے لاکھوں جانوں کو بچایا ہے. اب آپ دیکھیں کہ اس لاکھوں جانوں کو بچنے کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں جنگ تو کوئی بھی نہیں چاہتا. پاکستان اٹامک پاور، کیا پاکستان جنگ چاہتا ہے؟ کیا ہم نے ہندوستان پہ حملہ کیا ہے؟ کہ ہندوستان نے ہم پہ حملہ کیا؟ ہندوستان نے حملہ کیا. کیا افغانستان پہ ہم نے حملہ کیا؟ نہیں.
افغانستان نے رات کی تاریکی پہ ہم نے حملہ کیا. اور ابھی کیا cease ہم نے fire بھی 23 وہی- جوانوں کا اپنے جوانوں کا جنازہ نہیں اٹھایا؟ یہ جو سیز فائر ہے ہو گیا. یہ انہوں نے اس میں request کیا تھا ویسا بھائی صاحب؟ یہ کچھ ہمارے دوست ممالک ہیں. دیکھیں نا, دوستوں کا کہنا تو ماننا پڑتا ہے نا, یہ تو نہیں ہو سکتا کہ نہ مانا جائے. لیکن یہ جو 48 گھنٹے کا سیز فائر ہے, اس پہ عمل کرنا ہے. صرف عمل نہیں کرنا, سیز فائر تو ان کی طرف سے ریکویسٹ ہے نا. انہوں نے افغانستان نے وہ اقدامات کرنے جو پاکستان چاہ رہا ہے. بھائی صاحب ایک آفر سابق وزیر اعظم جیل سے بیٹھ کے بھی دے رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے پیرول پہ باہر نکالیں, میں حکومت اور افغان حکومت کے درمیان جو مسئلہ ہے اس کو حل کروا دوں گا. یہ آفر قبول ہے وفاق؟ دیکھیں, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بڑی بدقسمتی ہے اس پاکستان کی کہ ہم اپنی سیاست کو نا ریاست سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں. میرے لیے یہ ریاست سب سے زیادہ عزیز ہے. میں ایز اے پاکستانی جب سوچتا ہوں تو ہم نے عمر قید لی, ہمارے لیڈر نے جلا وطنی کاٹی, بڑے بڑے مسائل سزائیں ہوئی. میرے لیڈر کو بھی عمر قید ہوئی, سب کو ہوئی, میرے پرائم منسٹر کو جیلوں کے پیچھے جانا پڑا. لیکن ہم نے تو کبھی ریاست کے بارے میں برا نہیں سوچا, یہ کبھی نہیں سوچا. یہ پہلا حکمران تھا جو آج جیل میں ہے. فیسیلیٹیٹر کا کردار کون ادا کر رہا ہے؟ علینا دیکھیں, کے پی کے اندر جتنی دہشت گردی ہے, اس میں جو ان کی صوبائی حکومت ہے جو گنڈا پور کی تھی, اسے بھرپور کردار ادا کیا. اب تو چلی گئی. اب چلی گئی. میں اب تو 2 دن ہوئے, اس پہ میں کیا بات کروں, میں تو ان کی بات کر رہا ہوں جو موجود تھی. بٹ بھائی صاحب وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب نے آج ہی کہا ہے کہ یہ جو طالبان ہیں ان کی تو سرپرستی, ان کی جو فیسیلیٹیشن ہے وہ بھارت سے ہو رہی ہے. دیکھیں 200% دیکھیں کہ اگر بھارت ان کو فائننس کر رہا ہے, اور آج سے نہیں کر رہا, اور یہ میں آج نہیں بات کر رہا ہوں, میں تو بہت پرانی بات کر رہا ہوں نا, میں آج کی بات تو کر ہی نہیں رہا. یعنی میں تو ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ جو ہندوستان کی پراکسی کی جنگ ہے وہ یہ لڑ رہی ہے, ٹھیک ہے. اور اب جا کے اس میں تیزی اس لیے آئی کہ ہندوستان نے دیکھ لیا سامنے سے, تو وہ ہندوستان بھی شکست خوردہ ہو گیا, افغانستان بھی شکست خوردہ ہو گیا. اب ان کے پاس دوسرا چارہ کار کیا ہے کہ وہ ایک اپنے پراکسیز کے ذریعے, جیسے بلوچستان کے اندر ہندوستان اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. جعفر ایکسپریس والا جو مین ماسٹر مائنڈ تھا وہ بلوچستان میں, وہ افغانستان میں مارا گیا. آپ اسی طرح جتنے تانے بانے بلوچستان کے اندر, جتنی دہشت گردی ہو رہی ہے کے پی کے اندر ہو رہی ہے, وہ ساری کے سارے تانے بانے جو وہ ایویڈنس ہم نے اپنے پاس نہیں رکھے, ہم نے دنیا کو دکھائی ہے. یہی وجہ دیکھیں, جب پہلگام کے اوپر واقعہ ہوا تو اس پہ وزیر اعظم پاکستان کی یہ ایک بہت زبردست قسم کی آفر تھی کہ انڈیپینڈنٹ انکوائری کروا لیں. ہندوستان بھاگ گیا, پاکستان نہ بھاگا, دنیا کے سامنے وہ ایکسپوز ہو اور گیا, آج تک وہ چیزیں سٹیٹس اپنے عوام کے سامنے نہیں لا سکا. ٹھیک ہے, تو اسی طریقے سے ہم نے وہ ایویڈنس, تبھی تو آج دیکھیں نا, آج جسٹیفائی کر رہے ہیں ہمارے اٹیک جو ہیں افغانستان کے اوپر. رائٹ بھائی صاحب. اور یعنی کہ آپ کی باتوں سے اب اندازہ ہوتا ہے کہ ایک تو ثالثی کی آفر سابق وزیر اعظم کی وہ بھی قبول نہیں ہے, اور دوسرا جو ایک نئی سیٹ اپ, آپ نے کہا گنڈا پور صاحب سے جو بھی ایشوز تھے وہ تو اب سب دور ہو جانے چاہیے, کیونکہ اب ایک نئے وزیر اعلیٰ وہاں پر آ چکے ہیں, ان پلیس ہیں سہیل آفریدی صاحب. انہوں نے گنڈا پور صاحب نے وہ بیج بویا جو ریاست کے خلاف تھا, اور یہ بیج گنڈا پور نے نہیں بویا, یہ وہ جو جیل میں بیٹھا ہوا شخص ہے وہ یہ بار بار یہ کہتا ہے کہ دیکھیں نا, وہ فیلڈ مارشل کے متعلق جو گفتگو کرتا ہے میں یہاں نہیں کہنا چاہتا, وہ اپنے آپ کو شیخ مجیب الرحمان کہہ رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اور اب شیخ مجیب الرحمان کا کیا اثر ہوا اسی کے ملک میں, وہ بھی اس کو یاد رکھنا چاہیے. کہنے سے مراد یہ ہے کہ یہ سارا بیج بویا ہی بانی پی ٹی آئی کا ہے جو جیل میں شخص بیٹھا ہوا ہے. اب یہ ریاست نے تہیہ کر لی ہے کہ اب سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ بلیک میلنگ کی صورت میں, جتوں کی صورت میں, یا کسی اور صورت کے اندر وہ افغانستان کی بلیک میلنگ ہو. پاکستان, میں پھر دوبارہ دہرانے لگوں, ہم ایک ایٹامک پاور ہیں. ہم اگر اس طرح بلیک میل افغانستان جیسے ممالک سے ہونا شروع, ہم تو ہندوستان کو دیکھیں نا, ہمارے پاس ایک جہاز ہے, اس کے پاس 15 ہیں, میرے پاس ایک فوجی ہے لڑنے کے لیے, اس کے پاس 20 ہیں, اس کے باوجود وہ شکست خوردہ ہے. رائٹ, تو پھر آپ کس کھیت کی مولی ہیں یار. سو بھائی صاحب ڈپلومیٹک انگیجمنٹ کے لیے بھی آپ کے پی کی حکومت کو موقع نہیں دیں گے کہ وہ وجہ کیا ہمارا کانسٹیٹیوشن اس بات کی اجازت دیتا ہے؟ صوبائی حکومت نہیں دیتی. صوبائی حکومت کا کام ہی کوئی نہیں فارن پالیسی سے. پر عباسی صاحب پلیز الاؤ می ٹو آسک یو, جب بیک گراؤنڈ بریفنگ دی جاتی ہے
ایون افواج پاکستان کی طرف سے، تو اس میں یہی ساری سیاسی جماعتوں کو اکاؤنٹیبل ٹھہرایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ نیشنل ایکشن پلان پہ عمل درآمد کس نے کروانا تھا. وہ سیاسی گورننس کی گیپس ہیں، شارٹ کمنگز ہیں جو کہ شہادتوں کے ذریعے پورے کرنی پڑ رہی ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ کے پی کے پنجاب کے اندر سی ٹی ٹی اور کے پی کے اندر سی ٹی ٹی کے کوئی کمپیریزن بنتا ہے؟ لیکن ہم نے تو اس کے بعد پھر کام کو اٹھایا نا پنجاب کے اندر. کیا پنجاب کے اندر دہشت گردی کا اور کے پی کے کی دہشت گردی کا کوئی مقابلہ بنتا ہے؟ نہیں بنتا. مجھے بتائیں کیا کے پی کے آج سے 10-20 سال 30 سال پہلے والے جو چیف منسٹر یا لوگ ہوتے تھے، چیف منسٹر ہوتے تھے، ان کا کوئی بھی کمپیریزن بنتا ہے ان لوگوں کے ساتھ جن لوگوں کو بٹھایا گیا پی ٹی آئی کی طرف سے؟ سر اب تو یا پنجاب کے اندر نہیں، لیکن ابھی کہا جاتا ہے گراس روٹس لیول سے لے کر آتے ہیں، گراس روٹ ورکر آیا ہے اور ایکسپیکٹ یہی کیا جا رہا ہے کہ سینٹر کے ساتھ ایک اچھی ورکنگ ریلیشن شپ ہوگی. میں پھر کہہ دوں کہ اگر آپ سینیٹر سے لے کے آ جاتے ہیں، بے شک وہ میری پارٹی سے ہو، کسی اور پارٹی سے ہو، کسی اور پارٹی سے ہو، آپ نے اس کے ڈیکورم کو تو آپ نے مد نظر رکھنا ہے نا کہ ہمارا جو ہے یہ ایوان بالا ہے، اس میں ہم نے کس کو بیچنا ہے. ٹھیک ہے نا. اسی طرح آپ نے گراس روٹ سے ہی لوگ لینے ہیں. میں کب کہتا ہوں کہ نیشنل اسمبلی کے بندے جو ہیں وہ آپ پک اینڈ چوز کریں، لیکن اس کے لیے بھی تو آپ نے وہ بندہ دینا ہے جو ایک تو لوگوں کو ووٹ اس کو دینا چاہیے کہ جو لوگ فیوچر میں تصور کریں کہ ان کے حقوق کی یہ جنگ لڑ سکتا ہے، یہ پاکستان کی ریاست کے اوپر کمپرومائز نہیں کرے گا. سب سے بڑی بات یہ، پھر ان کے حقوق کی جنگ لڑ سکتا ہے، پھر ان کے لیے ڈیلیور کر سکتا ہے. وہ تو نئے وزیر اعلیٰ تو کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگوں کی نہ صرف حقوق کی جنگ لڑیں گے، وہ تو آپریشن کہہ رہے ہیں کہ ان کے ہوتے ہوئے ہوگا. لیکن اب یہ باتیں کرنا کیا پدی اور پدی کا شوربہ، یہ گفتگو کرنے والی ہے کہ میں آپریشن نہیں ہونے دوں گا. یہ باتیں دو ہیں نا، یہ ویسے خواب دیکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، ویژولائز کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. پریکٹیکل یہ ممکن نہیں ہے. ریاست نے فیصلہ کیا ہے ہم یہاں پہ کسی غیر ملکی کو نہیں رہنے دیں، کوئی بھی ہو. آج پاکستان کو آپ ڈیفالٹ کہہ رہے تھے نا، پاکستان کی آج آرم فورسز نے، شاہینوں نے، آپ کے جوانوں نے جو کارنامہ سر انجام دیا نا، تو میں اس پہ ایک ہی شعر کہوں گا کہ غیرت ہے بڑی چیز جہان تگ و دو میں، پہناتی ہے درویش کو تاج سر ادارہ. آپ کی عزت ہی نہیں ہے تو پیسوں کو خاک میں رکھنا ہے، خاک میں ملانا ہے، کیا کرنا ہے آپ نے. تو یہ عزت آج محفوظ ہے. جب تک نہ جلے دیپ شہیدوں کے لہو سے، کہتے ہیں کہ جنت میں چراغا نہیں ہوتا. بھائی صاحب آپ کی اجازت سے ایک بریک شامل کرتے ہیں. ناظرین کہیں مت جائے گا، ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے ایک بریک کے بعد.